बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज का टॉपिक उसी हमारा सीक्वेंस का हिस्सा है और सबसे अहम कि पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम कैसा होना चाहिए। बहुत अच्छी सजेशंस के साथ हाजिर हूँ। देखिए, ये मेरी पर्सनल सजेशंस हैं। यू मे एग्री, यू मे डिसएग्री, नो इशू। पाकिस्तान में इस वक्त कोई तकरीबन 178 करिकुलम काम कर रहे हैं और अगर हम देखें पाकिस्तान का जो आर्टिकल 25A है उसके अकॉर्डिंग हुकूमत का ये फ़र्ज़ है कि वो 6 साल से लेकर 15 साल तक के हर बच्चे को, बल्कि 16 साल तक के हर बच्चे को, हर लड़के को, हर लड़की को फ्री और अच्छी तालीम दे। ये उनका फ़र्ज़ है। याद रखिए कि तालीम का मकसद इंसान को ज़िंदगी के लिए तैयार करना होता है। तो हमारी तालीम वो होनी चाहिए जो हमें हलाल हराम का फ़र्क बताए, लीगल इलीगल का फ़र्क बता दे, गुड और बैड का फ़र्क बताए, असली नकली की पहचान बताए। पाकिस्तान में कवानीन क्या हैं हमें पता होना चाहिए। पढ़े लिखे आदमी को पता होना चाहिए और हमें पता ही नहीं होता। ठीक है, हमें दूसरों से डीलिंग करने का नहीं पता होता। हमें यानी रियल नॉलेज हमारे पास नहीं होता। हमारे पास जस्ट एक डिग्री होती है। तो सबसे पहले मैं इस पे आ रहा हूँ कि पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम में खामियां क्या हैं। उसके बाद मैं बहुत अच्छी सजेशन दूंगा। देखें, नंबर 1, लोग पाकिस्तान में पोजीशन के पीछे भागते हैं। ये निज़ाम, याद रखें, डिग्री दे रहा है, नॉलेज नहीं दे रहा। MA, MSc पास डिग्री होल्डर्स एक एप्लीकेशन तक खुद नहीं लिख सकते। चीटिंग का कंसेप्ट बहुत हद तक आम है। प्रैक्टिकल्स के मार्क्स लगवाए जाते हैं। अगर आप, जो एग्जामिनर आ रहा है, आया हुआ है प्रैक्टिकल लेने, अगर आप उसकी खिदमत नहीं करेंगे वो आपको नंबर ही नहीं देगा। इसके अलावा ट्यूशन सिस्टम है, एकेडमी माफिया है। मैंने खुद देखा है प्रोफेसर्स उनका थीसिस ओके करते हैं जो उनके पास माकूल फीस देकर गाइडलाइन ले। ये तालीम इंसान को ज़िंदगी के लिए तैयार नहीं करती। मतलब मैं ये कहता हूँ कि तालीम ये है कि जो आपको हर ज़िंदगी के हर फेज़ में काम आए, हत्ता कि आपको बार्गेनिंग करना भी आ जाए। अगर वो तालीम आपको बार्गेनिंग करना नहीं सिखाती, आपको कोई हुनर नहीं सिखाती, उस तालीम का क्या फ़ायदा है। और एक बहुत बड़ी खामी कि आप बेशक सारा कोर्स 1 माह में ख़त्म कर लें, आपको फिर भी प्रमोशन 1 साल बाद ही मिलेगी मुकम्मल। तकरीबन इसमें रटा सिस्टम आया हुआ है। ये वो खामी हैं जो जिन पे कम काबू पाने की ज़रूरत है। अब मेरी इसमें तजावीज़ क्या है वो आपसे अर्ज़ करता हूँ। ये मेरे अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में जो मैंने शामिल किए मैं वो बता रहा हूँ। नंबर 1, हम पढ़ लिख जाते हैं लेकिन हमें कोई लॉ की समझ बूझ नहीं होती। हमें ट्रैफिक के कवानीन नहीं पता, हमें तिजारत के कवानीन नहीं पता, हमें अहम दफ़ात क्या क्या हैं, उसके कौन सी जो मेजर ऐसे काम है जो हमारे जुर्म हैं, हमें उन पे क्या दफ़ा लगते हैं हमें नहीं पता। हमें तो ये भी नहीं पता कि वन व्हीलिंग एक जुर्म है। तो ये लॉ जो है इसका कुछ पोर्शन हमारी डिग्री में साथ हमारी तालीम में शामिल होना चाहिए। दूसरी रिकमेंडेशन ये है कि आप डिग्री के साथ एक स्किल लाजमी सिखाएं। बेशक इलेक्ट्रिकल हो, केमिकल हो, मैकेनिकल हो, वगैरह वगैरह, कुछ भी साथ शामिल करें। मज़ामीन की तादाद बेशक बढ़ा दें लेकिन उनका जो मटीरियल है वो कम कर दें। बच्चों को बिजनेस की तरफ राग़िब करें। देखिए, इसराइल आजकल टॉप पे है इस लिहाज से एजुकेशन में, काफ़ी हद तक कि वो बिजनेस को बहुत फोकियत देता है। और आप देख रहे हैं इसराइल यहूदी इस वक्त दुनिया में राज कर रहे हैं। फिर एक और सजेशन है कि कंप्यूटर और बायो में ये जो ऑप्शन है ये नहीं होनी चाहिए। अब मैं मतलब फेडरल बोर्ड को थैंक यू कहूँगा कि उन्होंने ये ऑप्शन अगले साल सेशन से ख़त्म कर दी। क्योंकि देखिए, मुस्तकबिल जो हमारा है वो सारा कंप्यूटर का है। तमाम कारोबार, तमाम जंगें आइंदा से सारी की सारी कंप्यूटर के ज़रिए होंगी। और फिर साल में 2 दफ़ा एग्ज़ाम होने चाहिए। 1 साल में 1 दफ़ा एग्ज़ाम होता है, उसका नुकसान क्या, आप बेशक एक बच्चा बहुत ज़हीन है, जल्दी कोर्स कवर कर लेता है लेकिन उसको पूरा साल गुजारना पड़ता है। भाई, ये साल गुजारना शर्त नहीं होनी चाहिए, कोई ज़कात नहीं है। अगर आप साल में 2 दफ़ा एग्ज़ाम रख लेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा, हमारी शरह खानगी यानी लिटरेसी रेट बढ़ जाएगी, बच्चों के इल्म में इजाफा होगा, मुकाबले का रुझान बढ़ जाएगा। और फिर इंग्लिश इख्तियारी होनी चाहिए। इंग्लिश लाजमी नहीं होनी चाहिए। हमारे हर साल बेशुमार बच्चे इंग्लिश में फ़ेल हो जाते हैं।
اس سے بہتر ہے کہ کوئی ٹیکنیکل سبجیکٹ جو ہے اس کو آپ لازمی قرار دے دیں. پھر ہماری جو مکمل پیپرز ہیں وہ کریٹیو ہونے چاہیے، پروجیکٹ بیسڈ ہونے چاہیے، پریکٹیکلز والے ہونے چاہیے، ریسرچ بیسڈ ہونے چاہیے. اور آپ کو میں بتاؤں کہ ہماری اتنی اتنی تھک بکس ہیں، اس میں سے بے شمار ایسا سلیبس ہے جو اس میں شامل ہی نہیں ہوتا یا پڑھایا ہی نہیں جاتا. اس سے بکس بھی ہیوی ہو گئی ہیں، قیمتیں بھی زیادہ ہو گئی ہیں، بیگز بڑے ہو گئے ہیں، اور والدین کی پاکٹ پہ بھی یہ ہیوی گزرتا ہے. اس کا ایک حل جو ایک ڈاکٹر ہے ای ہرش، انہوں نے کور ویلیوز کے نام سے بکس بنائی ہیں. ہر کلاس کی صرف ایک بک ہے، کے جی سے لے کر کلاس 8 تک، یعنی ایک بک ہے کے جی کی، ایک 1 کی، ایک 2 کی، ایک 3 کی، ایک 4، اور اس میں اتنی تقریباً تھک ہے. ہر کتاب اور ہر سلیبس انہوں نے اس میں اہم جو چیزیں جو ریکوائر ہوتی ہے اس کلاس کے لیول کے مطابق، بچوں کی ایج کے مطابق، وہ انہوں نے اس میں شامل کی ہیں. اور اس کا کیا فائدہ ہے؟ بیگ کی ضرورت نہیں ہے، ایک کتاب آپ کے پاس ہے، قیمت بہت کم ہے، اور آپ کو صرف 200 آورز میں ہر چیز کمپلیٹ کر لینی ہے. اور کتنا آسان ہے، آپ اس کو جلدی سے جلدی ختم کر لیں، کیونکہ ایک بک کے آپ روز کے کتنے کتنے گھنٹے بھی آپ شامل کر سکتے ہیں. تو کم سے کم وقت میں اچھے میٹیریل کے ساتھ، پریکٹیکل کے ساتھ، ریسرچ ورک کے ساتھ بہترین ایک بک جو ہے نا وہ بنائی گئی ہے. ہم بھی ایسے یہ چیزیں کر سکتے ہیں. اچھا، ابھی میں آتا ہوں سبجیکٹ وائز. دیکھیں مثال کے طور پہ اگر میں پاک اسٹڈی کو لیتا ہوں تو ہماری ایک ہی جیسی چیزیں ہیں، پورا مطلب ہر کلاس میں ریپیٹ کرائی جاتی ہیں، ہر کلاس میں ریوائز کرائی جاتی ہیں. میں یہ کہتا ہوں جو امپورٹنٹ چیزیں، مثلا دیکھیں آپ کو پتا ہے جو فارمز آف گورنمنٹ ہے نا، سوشلزم، کمیونزم، کیپٹلزم، فاشزم وغیرہ وغیرہ، ڈیموکریسی، یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، ان کو آپ شامل کر لیں. گورننس کا چناؤ کیسے ہوتا ہے، پی ایم کا چناؤ کیسے ہوتا ہے، جناب جو ہمارے اہم ایشوز ہیں جیسے کشمیر ایشو ہے، فلسطین ایشو ہے، افغانستان ایشو ہے، جو ہماری سرحدات ہے، کنٹرول لائن ہے، ڈیورن لائن ہے، عراق کا ایشو ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ اور پھر جو ہمارے اور ہیں جیسے بجٹ کیسے بنایا جاتا ہے، ٹیکس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، ٹیکس کی کلیکشن کیسے کی جاتی ہے، ملک کیسے چلتا ہے، یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. یہ چیزیں ہونی چاہیے، خامخواہ کی فضول چیزیں کوئی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور پھر جو سب سے اہم چیز ایک بڑی ہے کہ میپس بچوں کو بنانا نہیں آتا. پاکستان کا میپ بنانا نہیں آتا. اگر میپ کسی کو بنانا آتا ہے تو اس کو یہ نہیں پتا کہ اس میں سپوز رحیم یار خان کہاں پہ ہے، اس میں پشاور کہاں پہ ہے، اس میں اسلام آباد کہاں پہ ہے. تو کم سے کم 25% مارکس صرف میپس کے ہونے چاہیے، جس میں پتہ ہو جی آپ کو اپنے صوبے کا میپ بنانا چاہیے، ملک کا میپ بھی بنانا چاہیے، پتہ ہو کہ کون سا شہر کہاں پہ ہے. پھر میپس بنانے کے اصول کیا ہیں. 20% مارکس تقریباً دور حاضر کے جو ایشوز ہیں اور ان کے حل، اس پر ہونا چاہیے. ہمیں دور حاضر میں جتنے ایشوز پائے جاتے ہیں ان کا پتہ ہی نہیں، بچہ اس سے بالکل بے خبر ہے. ان نے صرف وہی پرانی چیزیں بار بار ہر کلاس میں ایک ہی جیسی چیزیں جو ہے نا وہ یاد کر رہا ہوتا ہے. دنیا کے بارے میں بچہ بالکل بے خبر ہوتا ہے. تو دنیا کی چیزیں اس میں شامل کی جانی چاہیے کلاس لیول کے اکارڈنگ. اس طرح اگر میں سائنس کو لیتا ہوں تو سائنس میں اتنی موٹی تھک بکس ہیں، اس میں سے بہت ساری چیزیں فالتو ہیں. دیکھیں اس میں تقریباً میرے حساب میں 30% مارکس آپ ایوری ڈے سائنس ڈالیں. ایوری ڈے سائنس میں کہ چھوٹے چھوٹے کوشچن آپ کو ریئلی انداز میں آپ کو سائنس کا نالج آ جائے گا. 30% مارکس آپ پریکٹیکل کے شامل کریں. 20% مارکس صرف تھیوری کے رکھیں، اور 20% مارکس آپ پروجیکٹس کے رکھیں. دیکھیں جیسے سائنس اینڈ آرٹ ایگزیبیشن جب کرائی جاتی ہے اسکولز میں تو وہاں پہ بچے بڑے بڑے پروجیکٹ بناتے ہیں، ان پروجیکٹس کے مارکس رکھے جائیں. یعنی آپ سلیبس کو پریکٹیکلی ہر چیز جو ہے نا وہ کراتے ہیں. اس کے علاوہ میں یہ بھی کہوں گا کہ جو گھر کے چھوٹے چھوٹے کام ہیں، مطلب فیوز لگانا ہے، استری ٹھیک کرنا ہے، کولر ہے، سوئچ بورڈ ٹھیک کرنا ہے، اس طرح کی چیزوں کو بھی آپ کوئی نہ کوئی پریکٹیکل میں سائنس میں شامل کر دیں، بہت فائدہ ہوگا. پھر اگر اسلامیت کی بات میں کروں، دیکھیں ہمیں صرف اسلام کے بارے میں پتہ ہوتا ہے لیکن باقی مذاہب کا نہیں پتہ. کم از کم 7 بڑے جو مذاہب ہیں ان کے بارے میں معلومات اس میں درج ہونی چاہیے. وہ ہیں کیا، اس کی تعلیمات کیا ہیں. اخلاقیات کو بہت زیادہ اسلام کے اندر ضم کر کے مکمل شامل کریں. ہمیں نہیں پتہ زندگی گزارنے کا طریقہ کار کیا ہے، عدل و انصاف کیسے کیا جاتا ہے، عدالتیں کیسے کام کرتی ہیں، ہماری عملی زندگی میں ہمارا عدل و انصاف کیا ہے. کیا ہم گھر میں عدل کرتے ہیں، اسکول میں عدل کر رہے ہیں، آفس میں عدل کر رہے ہیں، فیکٹری میں عدل کر رہے ہیں، اور عدل کیسے کرتے ہیں، شکر کیسے کرتے ہیں، اور ہم ناشکری کیسے کرتے ہیں. شکر ادا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، جسم کا شکر کیا ہے، آپ کی جاب کا شکر کیا ہے، آپ کی کمائی کا شکر کیا ہے، تو وغیرہ وغیرہ. پھر ایک اور جو چیز آج کل بہت بڑا ایشو ہے کہ اللہ پہ شک کیا جاتا ہے.
تو عقلی دلائل سے ثابت کیا جا سکتا ہے. ایک میرا پہلا لیکچر اسی بات پہ تھا کہ کیا خدا ہے اس نام سے, اور میں نے اس میں مور دین 30 میں نے دلیلیں عقل سے دی تھی کہ جس میں ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور سارا کام اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیغمبری ہے اس کو ثابت کیا جا سکتا ہے, عقل سے ثابت کیا جا سکتا ہے. قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے, اس کو ثابت کیا جا سکتا ہے. یہ سب چیزیں عقل سے ثابت کی جا سکتی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے, یہ سب چیزیں ثابت ہو سکتی ہیں عقل سے. میرے شروع کے لیکچر انہی چیزوں پہ آئے ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں وہ جو بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے, ان کو صحیح کنسپٹ دینے کی ضرورت ہے تاکہ بچے کسی بھی موقع پر بہک نہ جائیں. میتھ ہے, اگر میتھ پہ جو بڑے بڑے ایشوز ہیں, جو ٹاپکس ہیں جیسے ریشیو ہے, یونٹ میتھڈ ہے, پروپورشن ہے, جیومیٹری ہے, پرسنٹیج ہے, ٹریگنومیٹری, ان کو فوکس کیا جانا چاہیے. بجٹ کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے, بجٹ کیسے بنتا ہے, گھر کا بجٹ کیسے بنانا آپ نے, زکوٰۃ کا کیا طریقہ کار ہے. اگر آپ کے پاس 1000 روپے آپ کے پاس ہے تو اب زکوٰۃ کتنی بنے گی, 1 لاکھ پہ زکوٰۃ کتنی بنے گی, ٹیکس کیسے کرتے ہیں, ٹیکس کو شامل کیسے کیا جاتا ہے. اشاری پیمانوں کا ہمیں بچوں کو نہیں پتہ, ٹھیک ہے, میل, کلو میٹر, فلاں سینٹی میٹر, بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے. ان کے باقاعدہ 20% مارکس اس کے رکھے جانے چاہیے. اور پھر مینٹل میتھ میں بچے بہت ویک ہیں, 30% مارکس کم از کم پریکٹیکل مینٹل میتھ کے آپ جو ہے نا اس میں رکھیں. یہ چیزیں کرنے سے ہمارا جو تعلیمی نظام ہے یہ بہت ہائی ہو جائے گا انشاءاللہ, بہت اونچائی پہ جائے گا. پھر اس طرح اگر میں انگلش کی بات کرتا ہوں, پوری ٹیکسٹ بک ہے, اس کے بعد چھوٹے کویسچن دیے ہوتے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ اس کی جگہ آپ ناول اور ڈرامے شامل کریں, اس سے بچے کی ریڈنگ بہت امپروو ہوگی. اور اگر آپ نے بچوں سے جو آپ نے کریٹو ورک لینا اس کے لیے آپ مضامین کی تعداد بڑھا دیں, 2 ایسے کم از کم ایک پیپر میں رکھیں, ایک لیٹر رکھیں, ایک اپلیکیشن رکھیں, ایک سٹوری رکھیں, ایک پریسی رائٹنگ رکھیں. دیکھیں بچے آپ کے انشاءاللہ ان کی ذہانت اور ان کی محنت سوری ان چیزوں میں ہمارے بچے بہت اچھی پھر پروگرس آپ کو دیں گے. ہر کلاس میں 2 ناول شامل کر دیں, ایک ڈرامہ شامل کر دیں, سلیبس میں شامل کریں. ٹیکسٹ بک کی ضرورت آپ کو کم سے کم پڑے گی. سال میں 1 سے 2 مرتبہ کیا 3 مرتبہ ایسی رائٹنگ کمپٹیشن کرائے جانے چاہیے. ڈکٹیشن کا کمپٹیشن ہو, اسپیلنگز کا کمپٹیشن ہو, وغیرہ. یہ سب چیزیں, اور ان کو اینول مارکس میں شامل ہمیں کرنا چاہیے. اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے بچے واقعی صحیح معنوں میں انگلش لرن کریں گے اور انگلش بولنے کے قابل بھی ہوں گے. اور کمپیوٹر میں تھیوری کم سے کم رکھیں. کمپیوٹر میں آپ مارکس شامل کریں کہ ونڈوز کیسے انسٹال کریں گے, آپ شامل کریں کہ جی کمپیوٹر لینگویج کے آپ نمبر رکھ دیں. اس میں ایک لینگویج سیکھنے پر آپ کے سپوز 20 نمبر ہیں, 2 لینگویج سیکھنے پر آپ کے 40 نمبر ہیں, وغیرہ. جتنی بھی کمپیوٹر میں کام کیا جا سکتا ہے ان سب کو پریکٹیکلی آپ اس میں لے آئیں. اس میں ہمارے بچے کمپیوٹر میں واقعی صحیح معنوں میں کام کریں گے. اور اگر کوئی پروجیکٹ پورا کر جاتا ہے, مثال کے طور پہ ویب ڈیزائننگ بچے کو آنی چاہیے اور یہ ضروری ہے. کسی بھی ویب سائٹ بنائے اگر بچہ, تو اس کے ایکسٹرا نمبر آپ شامل کر دیں. اگر کوئی بچہ ویب سائٹ بنا لیتا ہے وغیرہ. مطلب میں چاہتا ہوں کہ ہر چیز پریکٹیکلی اور صحیح معنوں میں بچہ تعلیم حاصل کرے. اگر ہم اردو کی بات کرتے ہیں, اردو کو بالکل ہم انگلش کی طرح ہم لے سکتے ہیں. اسی میں جو ہے نا آپ ناول رکھیں, اس میں ڈرامے آپ رکھیں. مضامین 2 سے 3 مضمون جو ہے نا لازمی ہو ایک پیپر میں. لیٹر ضروری ہو, سٹوری ضروری ہو, درخواست ضروری ہو, پریسی رائٹنگ بڑی ضروری ہو. اور پھر بجائے اس کے کہ ہم گل و بلبل کے افسانے سنائیں اور ایسے شاعروں کے غزلوں کو شامل کریں جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے, اس سے بہتر ہم اقبال کو زیادہ سے زیادہ ہم فوکس کریں. علامہ اقبال کی شاعری آپ کو پتہ ہے کہ خودی, مرد مومن, شاہین اور اچھے بہترین تصورات اور آئیڈیاز جو ان کے گرد جو ہے وہ گھومتی ہے. بجائے, اور اس میں بھی اگر ہم بجائے اس کے کہ ہم یہ کریں کہ ہم اقبال کی لائف ہسٹری کو ہم لے کے چل رہے ہوتے ہیں, ہم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے پیغامات کو فوکس کریں, اشاروں کی مدد سے کہانیاں مکمل کریں. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ دیکھیں خودی ہے. اب خودی میں بہت کچھ بتایا جاتا ہے, انسان اپنے آپ کو پہچان لے, اس کو اللہ کو پہچان لیا. اس کو ہم فوکس کریں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر آپ نے جملے بنوانے ہیں, جملہ بنائیں کہ جس میں جملے کے اندر کوئی انفارمیشن ہو. مثلا اگر میں کہتا ہوں جی کاغذ, ایک جملہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ کاغذ لکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, جملہ تو ٹھیک ہے. آپ اس سے بہتر آپ لکھیں درخت کی چھال سے کاغذ بنتا ہے, یا کاغذ درخت کی چھال سے بنتا ہے. اب ورڈ آتا ہے جی دھات, سونا, چاندی, لوہا, دھاتیں. اس سے بہتر آپ بنائیں کہ جی دنیا میں سب سے پہلے جو عناصر کی ترتیب ہے وہ دھاتوں اور غیر دھاتوں کی بنیاد پر کی گئی.
تو اس طریقے سے جو ہے نا آپ کر کے آپ ہماری ایجوکیشن میں ایک بہت بڑی چینج، ریولیوشنری چینج ہم لا سکتے ہیں اگر ہم ان چیزوں کو فوکس کریں. اور آخری کوشچن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی جو ہمیں بہت ضروری ہیں، ایک مضمون یا ایک سے زیادہ مضمون ہر کلاس میں شامل ضرور کریں. کہ آپ جب ڈاکٹر بنیں گے تو آپ لوگوں کی خدمت کیسے کریں گے، انجینئر بنیں گے تو ملک کے کام کس طرح آئیں گے، اگر آپ آرمی افسر بنیں گے تو ملک کو کس طرح دشمنوں سے بچائیں گے اور کن دشمنوں سے بچائیں گے، اگر آپ بیوروکریٹ بنیں گے تو ملک کی ترقی میں آپ کا رول کیا ہوگا، اور اگر آپ سیاست میں جائیں گے تو اس کو گندے کیڑوں سے کس طرح پاک کریں گے، اگر آپ ایک عام شہری بنتے ہیں تو عام شہری کی حیثیت سے ملک کی خدمت کیا کریں گے. یہ بڑا ضروری ہے کہ بچے کو یہ سیکھنا چاہیے کہ جب تک وہ اسٹوڈنٹ ہے، بڑا ہو کر جو اس نے جو بننا ہے تو بڑا ہو کر اس نے کرنا کیا ہے. مجھے امید ہے آپ کو میرا لیکچر اچھا لگا ہوگا، میرے آئیڈیاز بھی اچھے لگے ہوں گے. تو اگر آپ کو یہ میرے آئیڈیاز اچھے لگتے ہیں تو کائنڈلی کمنٹس میں ضرور مجھے اپنی رائے سے نوازیے گا، تاکہ مجھے بھی اس میں مزید جو ہے نا وہ رہنمائی ملتی ہے. یہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں یہ میری اپنی پرسنل لائف کا جو ایکسپیرینس ہے اور تجربات ہیں اس سے جان کر سیکھ کر میں نے یہ سارا کچھ بتایا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.